अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम कराची के मेहमान हैं। यहाँ तारीख़ी कराची प्रेस क्लब के अंदर आज हमारे मेज़बान हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, और मेरे दाएं जानब बैठे हैं एक तारीख़ी सहाफ़ती शख्सियत अयूब जान सरहंदी साहब, जो कि साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और आसिफ बशीर चौधरी जो इस्लामाबाद से यहाँ मेरे हम सफ़र रहे हैं कराची के लिए, और सेक्रेटरी जनरल हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। तो आज हम कराची में बैठ के थोड़ी सी इस्लामाबाद की बातें करेंगे। वैसे तो मज़हर साहब रोज़ ही यहाँ से ही बैठ के कर रहे होते हैं, मगर जो आजकल सबसे बड़ा एक मुअम्मा बना हुआ है इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट भी सेशन में है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है एक तरह की सेशन में है, बावजूद इसके कि वो छुट्टियों पे है। मगर आप यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मीडिया में है और उसकी वजह वो खदशात हैं जो बज़ाहिर पार्लियामेंट की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं। कुछ कानून साजी ऐसी हुई हैं, फिर कुछ ऐसे बिल्स जो हैं वो टेबल हुए हैं, एजेंडा पे आते हैं, टेबल होते हैं, कभी नहीं होते। तासुर ये मिल रहा है कि शारह दस्तूर के ऊपर दो पड़ोसियों में एक लड़ाई हो रही है। मगर अब जब छुट्टियां ख़त्म होंगी सुप्रीम कोर्ट की 9 सितंबर को और तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान वापस आएंगे तो फिर चीज़ें कुछ वाज़ेह होंगी। मगर इस वक्त जो कशीदगी की बड़ी वजह लग रही है वो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला है मखसूस नशस्तों पे, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी तरह अमल नहीं किया। 80 के करीब PTI के MNAs को PTI का डिक्लेयर करके उनके तनासुब से PTI को मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली में दी जानी थी, और इसी तरह चारों सूबाई असम्बलियों में भी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल नहीं किया। बल्कि हुआ यूँ है कि एक तो पार्लियामेंट ने नया कानून भी मंजूर कर दिया है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं कि जो 40 PTI के MNA हैं कम अज़ कम, अब उनको जो है इलेक्शन कमीशन PTI का डिक्लेयर नहीं कर रहा, ये कह के कि अब पार्लियामेंट के कानून ने किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले को गैर मौसर कर दिया है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद के हवाले से अब ये बाकायदा ख़बरें आ रही हैं, और इस पर बहस भी छिड़ गई है कि अगले हफ्ते एक नया कानून लाया जा रहा है जिसमें पार्लियामेंट जो है एक नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में यकदम इजाफ़ा करेगी। और एक ख़बर के मुताबिक अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 17 रेगुलर जजेस हैं, 2 एड हॉक हैं, 19 हैं, तो 23 के करीब, मगर सब शायद 23 के करीब जो है 23 के करीब उनकी तादाद कर दी जाएगी। तो ये तादाद बढ़ाने के हवाले से अभी तक ख़बरें चल रही हैं, कानून टेबल नहीं हुआ, कानून टेकअप नहीं हुआ। मगर अगर ऐसा होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान ताल्लुकात क्या होंगे, और इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे मंतक क्या है, या सबसे बढ़ के ये इसके पीछे सियासी हिकमत अमली क्या है पार्लियामेंट की या हुकूमत की कि जजों की तादाद बढ़ाई जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने 5 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान को लिखा है कि वो नाम दें अपनी हाई कोर्टों में जो खाली असामियाँ हैं उन खाली असामियों के लिए, ताकि हाई कोर्टों में जजों की तैनाती की जा सके, और कम से कम 5 जो असामियाँ हैं वो बड़ी हाई कोर्टों में उनको वहाँ पे वो असामियाँ फिल की जा सकें। और इसके लिए 13 सितंबर को सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तैनाती करता है, और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। और बज़ाहिर जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि वो उन जजों की तैनाती कर सके। एक तासुर यह है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नए कवायद भी जुडिशल कमीशन के जो मंजूर होने जा रहे हैं जजों की तैनाती करने वाले इस कमीशन के कि कैसे जजेस के नाम लाए जाएंगे, तो उन कवायद के अगर मंजूरी हो गई तो 25 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बज़ाहिर रिटायर होना है, उससे पहले क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सिर्फ 5 जजों को ही इन हाई कोर्ट्स में तैनात करेंगे, या फिर दोबारा इजलास बुला के इससे भी ज़्यादा जजों की तैनाती कर सकते हैं। तो क्या ये मामला कोर्ट पैकिंग की तरफ जाएगा,
یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں مظہر عباس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. مظہر صاحب, کیا لگ رہا ہے اسلام آباد میں یہ جو بظاہر قانون سازوں کی اور قانون کی تشریح کرنے والوں کی اور قانون پڑھانے والوں کے درمیان جو ایک چپکلش چل پڑی ہے, ویسے ہی جیسے کسی شاعر اور اس شاعری کا تشریح کرنے والے اردو کے پروفیسر کی رہتی ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے وہ کہتے نہیں. تو کیا لگ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, اور اس چپکلش کی وجہ کیا ہے کہ واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہیں جو بظاہر اعداد و شمار میں ممکن نہیں لگ رہی, کہ جس کے بعد چیف جسٹس کاظم فائز کو ایکسٹینشن بھی مل جائے اور سپریم کورٹ کے اختیارات آئین میں ترمیم کرتی بہت کم کر دیے جائیں؟ کیا یہ عملی طور پہ ممکن ہے, یا یہ صرف ایک ڈراوا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, تو صرف ایک اشارہ ہے کہ ہاتھ ذرا ہولا رکھیے سپریم کورٹ کے لیے. شکریہ متی. سب سے پہلے تو آپ کو اور آصف بشیر چودھری کو کراچی آمد پر مبارکباد اور ویلکم. اور جس جگہ پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس جگہ کی ایک تاریخ ہے, اور 1958 سے لے کے اب 2024 سے 66 سال تقریباً ہو گئے ہیں, اور کوئی بھی ایک سال ایسا نہیں رہا جس سال الیکشن نہیں ہوئے اس میں کراچی پریس کلب میں. اور یہ لبریٹڈ ایریا کہلاتا رہا ہے ہمیشہ سے. جنرل مجیب الرحمان نے اس کو اینیمی ٹیریٹری قرار دیا تھا اس کو, کیونکہ یہاں جب اپوزیشن پہ پابندی لگے یا کسی شاعر پہ, جوش صاحب پہ پابندی لگی, پریس کلب نے جوش صاحب کو لائف ممبرشپ دی. فیض صاحب پر پابندی لگی تو فیض صاحب کو لائف ممبرشپ دی. حبیب جالب پر پابندی لگی تو حبیب جالب. تو ایک ڈیموکریٹک کیریکٹر ہے اس کلب کا ہمیشہ سے. اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ شارع دستور پر سب سے بڑا پرابلم دستور کا ہے, اور سب سے بڑی لڑائی دستور کی شارع دستور پہ لڑی جاتی ہے. جو آپ نے بنیادی سوال کیا, مجھے اس میں پرابلم نظر آ رہی ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پہ جو حکمرانوں کی سوچ ہے, وہ جب وہ سوچ ہوتی ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے, اور شاید بہت سے ایسے قوانین کل ان کو ہرٹ کریں جو قوانین وہ خود بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی پیکا کی, کہ پیکا جب بن رہا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا, یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا جو ایف آئی اے کارروائی کرتی ہے, میرے خیال میں متی پچھلے اگر ہم کچھ سالوں میں دیکھیں تو یہ صحافت کے لیے بدترین دور گزر رہا ہے. جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح کی اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو فواد چودھری صاحب کی خواہش تھی پاکستان میڈیا اتھارٹی بنانے کی, اور اب جو پیکا میں ترامیم کی جا رہی ہیں وہ بھی اسی انداز میں کی جا رہی ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو لوگ ڈیموکریسی کا نام لے کے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کا ایٹیٹیوڈ اینٹی ڈیموکریسی. یہ پیکا کی ترامیم بھی اب پارلیمنٹ میں ابھی حال ہی میں لائی جا رہی ہیں, یہ بھی ایک عام ایشو ہے. لیکن اگر ہم آ جائیں واپس اصل جو لڑائی ہے, دیکھیں 23 ججز کیوں کیے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے اگر جس طرح عظیم تاڑر کہہ رہے تھے اپنا, میں نے سنا ان کو لاء منسٹر کو ہمارے, کہ جی جو ہے یہ ایشو ہے کہ جی کیسز ڈیلے ہوتے ہیں وہ ہیں. اگر یہ ایشو ہے تو اس وقت ہائی کورٹ میں کتنی ویکنسیز ہیں ججز کی؟ لاہور ہائی کورٹ میں تو 22 جی وہی میں کہہ رہا ہوں. سندھ میں کوئی 12-14 کی وہ ہیں, 11 کے قریب ہے. تو یہ کیوں نہیں فل کی جا رہی اس میں؟ اور نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں برا. اچھا, دوسرے جو اوور آل ویسے تو ہم اپنے میڈیا میں بھی کہتے ہیں ایک ڈکلائن نظر آتا ہے ہمیں, سیریس ڈکلائن, اور جوڈیشری میں بھی ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے. تو جو ججز اس لیول تک آئیں گے, ایک دم ججز کی تعداد بڑھائیں گے, تو اب آپ اگر ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ججز کی تعداد بڑھائیں گے, ججز کو لائیں گے, تو آپ دراصل جوڈیشری کو ڈیمیج کر رہے ہوں گے فار دا لانگر ٹرم. تو وہ پولیٹیکل مائنڈ کیا ہے جس کے تحت 23 ججوں کی تعداد کی جا رہی ہے؟ کیا چاہتی ہے گورنمنٹ, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو رولرز آف دا ڈے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کل کوئی ایسی سچویشن اگر کریٹ ہو تو ہمارے ساتھ یہ ججز آ کے کھڑے ہوں, اور فل کورٹ کا بینچ بنانا پڑے اس میں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ یہ آج کی سوچ رہے ہیں, کل کیا ہوگا؟ کل جب آپ نہیں ہوں گے تو کل جو دوسری گورنمنٹ ہوگی وہ بھی پھر اسی طرح لے کر آئے گی. تو آپ دراصل پاکستان کے ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو, بلکہ ایک نہیں 2 انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کر رہے ہیں, ایک پارلیمنٹ کو, ایک جوڈیشری کو. اور ریاست کے یہ 2 مضبوط ترین ستون ہیں
جن کو آپ ڈیمیج کرنے جا رہے یہ ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. کل کیا ہوگا؟ کل یہ نہیں ہے کہ یہ 23 سے واپس 17 ہو جائیں گے. کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 23 سے 10 ہو جائیں. 10 ہو جائے. کم بھی تو کر سکتی ہے نا پارلیمنٹ. اور اگر 10 ہو گئے تو یہ جو اوپر چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارے فارغ ہو جائیں گے. یہی میرا خیال ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے اور ہمارے جو پولیٹیشینز ہوں یا لوگ ہیں ان کی سوچ میں یہ تبدیلی آنی بہت ضروری ہے. اور میں اس میں ایک مثال آپ کو دوں کہ جب بھٹو صاحب کے زمانے میں اس طرح کی 7ویں ترمیم جب کی گئی تھی تو یہ سوچ کے کی گئی تھی. اور پھر جب نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا اور اسپیشل ٹرائبونل بنا تھا تو اس وقت ایک ترمیم لا کے یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ فورن لائرز آپ ہائر نہیں کر سکتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رمزی کلاک ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں درخواست دی گئی لانے کی تو وہ قانون جو بھٹو صاحب نے اپنے مخالفین کے لیے بنایا تھا وہ ان پر لاگو ہو گیا. یہ سب یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو آج قوانین بنا رہے ہیں جو آج فیصلے کر رہے ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ آج آپ کو شاید جو ہے سوٹ کرتے ہوں لیکن کل یہی فیصلے آپ کو ہرٹ کریں گے. کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے ایک دن. تو ایوب جان سرندی صاحب آپ بھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل رہے, کرتا دھرتا رہے. اس وقت پریس فریڈم کے حوالے سے آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کے یا حکومت کے بیچ جو کشمکش چل رہی ہے اس میں میڈیا کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں یا میڈیا اپنی جان بچانے میں صحیح اس کو فرصت نہیں مل رہی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. میڈیا آزاد نہیں ہے, جس طرح آزاد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. ہم لوگ یہی تو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آزادی دیں مگر کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں کوئی بھی ہاتھ اوپر سے آتا ہے اور یہاں تک ہو گیا ہے میڈیا کا. آپ چاہے رپورٹر ہیں آپ کو یہ اپنی بات کر سکتے ہیں, مظہر اپنی بات کر لے گا مگر کل ایک کال آئے گی میڈیا مالکان کو کہ آپ نے یہ نہیں دینا. مظہر کوئی اس طرح کمنٹ نہیں کر سکتا, یا تو آپ مظہر کو فارغ کر دیں اور یا پھر ہماری وہ چلائیں. جہاں تک یہ شہر اقتدار میں یہ جو کشمکش چل رہی ہے یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ اپنی حکومت کو پرولونگ کریں. اب یہ آ گئے جوڈیشری پہ, چونکہ اگر وہ فیصلہ نہیں آتا اور جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے ابھی جوڈیشری کا, اصل میں حکومت سب سے پہلے اس سے مخالف ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح اس فیصلے پر اثر انداز ہو. وہ ہر حربے استعمال کر رہی ہے اور وہ آئندہ بھی کرے گی, مگر اس میں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا کیا. یہ کل آ کے ان کے گلے میں لگ جائے گا. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بہت ہی ہوش پوش کے اندر کر رہے ہیں اور بالکل عام بندہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جوڈیشری سے یہ پہلے بھی مخالفت کرتے تھے, ان سے ٹسل لیتے تھے, یہ اب بھی لے رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کوئی بھی صحیح فیصلہ اگر آئے تو اس کو قبول کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے لوگ بھی تقسیم ہیں, سیاسی جماعتیں بھی تقسیم ہیں, میڈیا بھی تقسیم ہے؟ بلا شبہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کا ایک فیصلہ آتا ہے, اگر میرے خلاف آ رہا ہے تو مجھے منظور نہیں ہے, وہ جج بائست ہے. اور اگر میرے حق میں آتا ہے تو سب سے اچھا وہ جج ہے اور اس جج کی ہر چیز اچھی ہے. یہ چکر چلتا رہے گا. اور یہ خاص طور پہ یہ گورنمنٹ یہ تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس سمت جانے چاہ رہی ہے. ان کا تو پلہ ہی نہیں پڑ رہا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جانے چاہ رہی ہے اور یہ ایک پارٹی کو دبانے کے لیے پورے ملک کو تباہ کر رہی ہے. تو یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جو ایکسٹینشن کی خبریں ہیں, آپ کے خیال میں میڈیا کو اس حوالے سے کیا سٹینڈ لینا چاہیے؟ کیونکہ میڈیا بھی بہت سارے آئینی معاملات میں موقف تو اپناتا ہے نا. دیکھیں میرا خیال میں ان کا ٹینور پورا ہو چکا ہے, انہیں عزت کے ساتھ چلے جانا چاہیے. جو سینئر ہے وہ آ جائے اور وہ اس کا چلائے. اس طرح کے ایکسٹینشن اگر دیتے رہیں گے تو ہم جوڈیشری تباہ کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے اوپر کے لیول پہ بھی کی ہے, اوپر کے ہاتھوں کو بھی ایکسٹینشن دے کے جو ہم نے وہ نقصان اٹھائے, اب بھی اس پہ نقصان اٹھائیں گے. تو میرا خیال میں تو یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ویسے یہاں ہائی کورٹس کے لیول پہ یا سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیا فیلنگ ہے ان خبروں کے حوالے سے کہ تمام ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکتی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے؟ نہیں, ان کی یہ تو ہے کہ توسیع کریں. سندھ ہائی کورٹ کے ججز چاہتے ہیں کہ یہ توسیع کریں. اچھا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلے والے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کیوں مارا جائے, ہمارا حق کیوں مارا جائے. نہیں, یہ تو سارے ہائی کورٹوں کے ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی. ہاں, یہ وہی کریں گے. مگر دوسرے جو جونیئر ہیں جو وکلا ہیں جنہوں نے آنا ہے تو وہ کس طرح آئیں گے؟ ٹھیک.
آصف بشیر چودھری صاحب، آپ تو میرے ساتھ ہی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، تو کیا خبریں گرم ہیں کہ اگر ججوں کی تعداد واقعی اگلے ہفتے یہ بل ٹیبل ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، بڑھا دی جاتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا بنیادی طور پہ حکومت کو؟ یا یہ خبریں صرف استعمال کی جا رہی ہیں جسٹس منصور علی شاہ یا ان 8 ججوں کو دباؤ میں لانے کے لیے جن کی طرف سے ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا تفصیلی فیصلہ آنے کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں متی بھائی، قبل اس سے کہ ہم اس فیصلے کے اوپر کوئی تبصرہ کریں، ہم اس گراؤنڈ کو بھی ضرور دیکھیں گے جو بتائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 57,000 کیسز پینڈنگ ہیں، اس لیے ججز لائے جا رہے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 26 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، اور وہ عام آدمی کے کیسز ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر تو ہم سنجیدہ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کئی ہزار ججز کا شارٹیج ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، صرف پنجاب کی جو ہائی کورٹ کی جوڈیشری ہے اس میں لگ بھگ کوئی 3 درجن ججز کم ہیں سینکشن پوسٹوں میں۔ تو میں تو بڑا سیریسلی اس کو ڈاؤٹ کرتا ہوں جو گراؤنڈ بتائی جا رہی۔ اور میاں صاحب، کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 12 کر دی تھی غصے میں آ کے، اور اب بھی شاید غصے میں ہی ہیں تو وہ 23 کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس سے مطلوبہ مقاصد کیوں حاصل نہیں ہو سکیں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ڈیسیژن آیا ہوا ہے نا، جس میں ڈیسائیڈ کیا ہے جوڈیشری نے، وہ حبیب وہاب الخیری صاحب والا کیس، جہاد ٹرسٹ کیس میں، تو اب وہ 10 ججز کا جو فیصلہ ہے، اب جو 10 ججز کا وہ جو فیصلہ ہے نا، جس میں ڈیسائیڈ کر لیا گیا ونس فار آل کے سینیارٹی پہ بندہ لگے گا اور اپنے ڈیو ٹو ریٹائر پہ چلا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں، آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں شاید بات کر رہے تھے کہ یہ صرف باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ان ججز کو دباؤ میں لایا جائے جو کوئی ایسی رائے رکھتے ہیں جو حکومت کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اور اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایڈ ہاک ججز تو ابھی انہوں نے آ کے 2 اپوائنٹ کیے، اس سے پہلے ایک دفعہ بڑی سنجیدہ ایک تجویز دی گئی تھی سپریم کورٹ آف حکومت کو بھی دی گئی تھی، سپریم کورٹ کو بھی دی گئی تھی، جیسے اپنے شاہ خاور ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ سپریم کورٹ میں اگر پینڈنسی بڑھ رہی ہے تو اس میں زیادہ کیسز کون سے ہیں آپ کے جو اپیل کے میٹر آئے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سڑک پہ ایک جھگڑا ہو اور اس کی ضمانتوں کے میٹر بھی سپریم کورٹ میں جائیں، اور پھر سگنیٹری ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، کہ سپریم کورٹ جو ہوگی وہ ایک آئینی عدالت ہوگی اور یہ دوسری اپیلیں علیحدہ ہوں گی۔ اگر تو ہم سنجیدہ ہیں تو ہمیں اپنے اس وعدے کی طرف جانا چاہیے جو انک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم اس میں کیونکہ جانا نہیں چاہتے، ہمارا مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر یہ 23 والا آ بھی گیا تو یہ ساری چیزیں کیونکہ چیلنج ہوتی ہیں، آپ ایسی اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر ججوں کی بات کریں، امریکہ کی آبادی کوئی 32 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ کے 9 جج ہیں، اور وہ 9 کے 9 جج ہی بیٹھتے ہیں ہمیشہ، اس میں بینچ کوئی نہیں بنتا، آپ کو پتہ ہوگا، اور وہاں پہ ان کے پاس ہر میٹر نہیں آتا، صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے ہیں، جو وہ فیڈرل کورٹ والی جو بات ہے وہ ہے، اس میں 9 کے 9 جج بیٹھتے ہیں، ایک تو وہ نہیں ہوتا کہ کون سا بینچ بن گیا اور ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے 23 ججوں سے کیا سیاسی مقاصد حاصل کرے گی؟ میرا خیال ہے یہ صرف دباؤ، کیونکہ دیکھیں کوئی سینئر جج تو نہیں آئے گا نا، جو آئے گا جتنے ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ نیچے ہی آئیں گے نا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی چیلنج ہوگا، یہ چیلنج ہوگی یہ ترمیم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جب چیلنج ہوگی اس وقت میرا خیال ہے قاضی فائزی سے سب ریٹائر بھی ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں مظہر صاحب کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ بہت سارے قوانین منظور کر لیتی ہے اور بلڈوز کر دیتی ہے ایک دن میں۔ آپ کو یاد ہے جلم باجوہ کی ایکسٹینشن والا قانون کیسے بنا تھا، اور جب سپریم کورٹ نے 6 مہینے کی مدت دی، تو پارلیمنٹ تو ایک جھٹکے میں بھی بہت سے قانون بنا دیتی ہے، اور آخری دنوں میں تو خاص طور پہ بہت سارے قوانین آئے کر کے وہ جو اس میں متی بھائی ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ میں رپورٹ کر رہا تھا پارلیمنٹ کی کارکردگی، پچھلی پارلیمنٹ کی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ صرف ایک قانون متفقہ پاس ہوا تھا، حالانکہ وہاں پہ رحمت للعالمین اتھارٹی جیسا، مطلب چلیں نبی کی ذات یا مذہب کے حوالے سے، ایون اس پہ بھی لوگوں کو اتفاق نہیں تھا۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر ہماری ساری بڑی جماعتیں متفق تھیں، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جی۔ اچھا مظہر صاحب، ایک دفعہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے
اس کا جو کنڈکٹ رہا ہے مخصوص نشستوں کا کیس میں مختصر حکم میں اس کی ایک جھلک ہمیں یہ نظر آئی کہ سپریم کورٹ کے 13 ججوں کی فل کورٹ میں سے 11 ججز بشمول چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان متعلق 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی. تو چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور تفصیلی فیصلے میں کیا چیف الیکشن کمشنر کے لیے کوئی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ جو ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جوڈیشری میں اوور دا ایئرز ہوا یہ ہے کہ جو بہت ہی اسٹینڈرڈ ایک طریقہ تھا نا، ایک ٹروئکا ہوا کرتی تھی، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف، اور نارملی پریزیڈنٹ اور آرمی چیف ایک طرف ہوا کرتے تھے، پرائم منسٹر آئسولیٹڈ کھڑا ہوتا تھا. 2007 کے بعد جوڈیشری ایک اسٹرانگ پلیئر کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی. اس میں آپ چیف جسٹس مختلف جو آئے، افتخار چودھری اور دوسرے جو آئے، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جوڈیشری ایک اسٹرانگ پلر کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اس میں. اور یہ ہم نے دیکھا، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جس طریقے سے لیٹر لکھا، وہ ساری چیزیں، اور یہ اس چیز نے ہمارے طاقتور حلقوں کو پریشان کیا ہوا ہے. تو جوڈیشری کو وہ ایک پرابلمیٹک اس میں، اور چونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ تقریباً ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ہمیں، اور جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ اور جوڈیشری کہیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کلیش اس سے پہلے کبھی بھی ہمیں دیکھنے کو اس طرح کا نہیں ملا اس میں. یہ ایک آگے، اور یہ جو ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں، انفولڈ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں اسی طرف لے جا رہی ہیں. اب الیکشن کمیشن کا جو اگر آپ اوور آل کنڈکٹ دیکھیں، لیکن بیچ میں ابھی بھی کچھ ججز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہاں کے ساتھ بالکل نہیں، وہ تو رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں وہ تو، بلکہ اس تو میجارٹی میں آگے مخصوص نشستوں والے کے. تو لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، دیکھیے الیکشن کمیشن کے 2 آسپیکٹ. ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا. جو ایک زمانے میں ایک چیف الیکشن کمشنر کے پاس ویٹو پاور تھی، وہ ختم کر دی گئی. ویٹو پاور نہیں اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے پاس اس میں. پھر ایک الیکشن کمیشن کے یا چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے ساتھ یہ رسپانسبلٹی تو کسی حد تک سیاسی جماعتوں کو بھی لینی ہے کہ لانے والے تو یہی لوگ ہوتے ہیں. اب تو چیف الیکشن کمشنر کو اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے اپوائنٹ کرتی ہے، چاہے یہ ہوں یا اس سے پہلے جو تھے اس میں. تو چیف الیکشن کمشنر میرے لحاظ سے جو پارٹی الیکشن کے حوالے سے ان کا وہ تھا، وہ اس لحاظ سے مجھے باعث نظر آیا تھوڑا سا. میرا خیال ہے اگر سپریم کورٹ کا ہارش ڈیسیجن نظر آتا ہے، وہ اگر وہ اس کو کنڈیشنل کر دیتے کہ جی آپ 15 دن آپ الیکشن میں جائیں اور ودن 15 ڈیز آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کروائیں اس میں. مطلب الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن بہت ہارش تھا اور الیکشن پھر سپریم کورٹ کا بھی اس میں. تو اس سے بالکل یہ تاثر اسٹیبلش ہوا کہ آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اس کے آپ نے آپ کہتے ہیں نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا، عمران خان کو بھی پھر بعد میں یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تشریح کی گئی. تو اتنا عرصہ انہوں نے وضاحت کر دینی تھی، پریس ریلیز جاری کر دیتے، کوئی کورٹ میں آبزرویشن دے دیتے، کچھ بھی نہیں کیا اور تماشا دیکھتے رہے. تو دیکھیں جو اوور آل تاثر ملا، وہ اس تاثر سے کون ڈیمیج ہوا؟ اس تاثر سے اسٹیبلشمنٹ ڈیمیج ہوئی، اس تاثر سے سپریم کورٹ ڈیمیج ہوئی، اس تاثر سے الیکشن کمیشن ڈیمیج ہوا اس میں. اور اس سب کے باوجود ووٹر نے ایک انقلاب لے آیا، وہ نکل کے اس نے پھر بھی اس پارٹی کو جتوا دیا اس میں. یہ اتنی بڑی چینج ہے جو کہ پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری میں نظر ہی نہیں آئی کبھی بھی. یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی مطلب صاحب. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سارے اب جرنلسٹ بیٹھے ہیں، ہم بلے کے نشان کے فیصلے کو اوپر تو الزام لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے زیادتی کی، الیکشن کمیشن نے دھاندلی کروائی، مگر کیا 8 فروری کے الیکشن میں کیا میڈیا بھی دھاندلی میں شامل نہیں رہا؟ میڈیا کی تنزلی تو پورا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. جرنلسٹک ڈکلائن اتنا میسو ہوا ہے. سر ڈکلائن نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ایکٹیولی ہم دھاندلی میں حصہ نہیں ڈالتے رہے؟ جس طریقے سے سینسرشپ ہوئی اور ایک پارٹی کو بائیک آؤٹ کیا، بلیک آؤٹ ہوا، تو کیا یہ ہم لوگ فریق نہیں تھے دھاندلی میں؟ اس میں
इतनी पोलराइजेशन है ना, आप अगर मैं आप देखें कि आपको बहुत, मैं अगर अपने आप को ये कहूँ कि मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ तो ये इल्ज़ाम लगता है कि जी न्यूट्रल तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, यानी मेरी न्यूट्रलिटी मेरा सिन बन गई है ना। लेकिन वैसे 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं, क्या 8 फरवरी के इलेक्शन में तो आप देखें ना, आप जिस तरीके से जो रिपोर्टिंग हुई है, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्शन डे के अंदर इतनी रिगिंग नहीं होती जो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग होती है मैनेजमेंट को। और एक बायस नज़र आया, चैनल्स का बायस नज़र आया। अब वो चाहे अंडर प्रेशर हो या एक लगाव के तौर पे हो, क्योंकि आपके यहाँ इश्तिहारात पे जो सरकार का कंट्रोल है, क्योंकि अब तो मीडिया ने एक वो बना लिया ना कि मीडिया चलता ही इश्तिहार की बुनियाद पे है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्राइवेट सेक्टर में भी डैमेज कर रही हैं, क्योंकि अब आप देखें इस वक्त 3 या 4 चैनल ऐसे हैं जो किसी न किसी सरकारी मिनिस्टर या सरकारी लोगों के डायरेक्टली उनके कंट्रोल में। तो एक तरीके से आप पीटीवी की कई शाखें निकल आई हैं, उसमें बनती जा रही हैं, और ये चीज़ आगे एक्सपेंड होने जा रही है इसमें। तो एक तरीके से आप एक तरफ इंडिपेंडेंट मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जर्नलिस्टों के लिए आपने सर पर एफआईए और दूसरी एजेंसीज़ की तलवार लटका दी है कि आप इंडिपेंडेंट माइंड के जर्नलिस्टों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सरकारी कंट्रोल के ज़रिए आप देखें कि ऐसे चैनल्स बन गए हैं कि उन चैनल्स पे जिनको मुझे पता है कि ये किसी न किसी सरकारी मिनिस्टर या उसके मातहत आता है या एस्टैब्लिशमेंट की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें सबसे अहम बात क्या है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको गवर्नमेंट इश्तिहारात मिल रहे हैं, यानी एक तरफ से आप इश्तिहार पैसे डालते हैं, दूसरी तरफ से पैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अयूब जान सरहंदी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, और सहाफ़ियों की जो तंजीमें हैं, PFUJ है, उनकी क्या कारकर्दगी है? देखें, जहाँ तक मीडिया की आज़ादी की बात है, मैं मीडिया को आज़ाद बिल्कुल नहीं समझता। हर मीडिया इस चक्कर में है कि हमें किस तरह इश्तिहार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अब ये जो इलेक्शन का आपने जिक्र किया था, इसके अंदर ये तक हो गया था कि जो पार्टी सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा था, ये भी नहीं बताया जा रहा था कि ये इतने वो लेके जा रहे। अब PTI का नाम लेना एक जुर्म सा हो गया था उस टाइम, और सारा ऐसा कंट्रोल था कि अगर आपको होगा, अच्छा उसके पीछे क्या है, इश्तिहार नहीं मिलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट का ऊपर से वो है, माल का नॉन का एक वो था लेटर कि ये इंस्ट्रक्शन आपने पूरी करनी है। अब सहाफ़ी क्या करेगा, इतना कंट्रोल है। जहाँ तक PFUJ का ताल्लुक है, PFUJ तो स्ट्रगल कर ही रही है और वो करती रहेगी, मगर जिस सिमत में हमने स्ट्रगल करनी चाहिए ना, उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे। सही, हम बस सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हमारी सिमत तय्युन नहीं है। बहरहाल हम अपने आप को उस लेवल पे ला रहे हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। खड़े होने में भी इस तरह डरते हैं लोग कि आप सहाफ़ी हैं, मतुल्लाह जान साहब, मुझे तो हैरत होती है, अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है, मगर यहाँ तो कोई वो करता है, ज़रा सा खुल के बात करता है, हकीकत बयान करता है, वो तो गायब हो जाता है। या तो कराची की बात कर रहे हैं? मैं बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ, वो तो गायब हो जाता है, और वो गायब हो के या तो उसकी लाश मिलती है या फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो आके कुछ कर सके। उसको ऐसी ट्यूनिंग करके भेजते हैं कि वो वही बोलने लगता है जो उनको सिखाया जाता है। ये अभी कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR भी कटी हैं, और बल्कि पहले डिस्कशन भी हो रही थी कि उन्होंने जो है कोई हायर एजुकेशन कमीशन में कोई खातून की तैनाती हुई, उनके बारे में ख़बरें दी, और बाद में कहीं किसी रैली के अंदर कोई फायरिंग हुई या वाई फायरिंग हुई, उन खातून की गाड़ी भी डैमेज हुई, तो उसमें जिस सहाफ़ी ने ख़बरें दी थी उन्हीं को FIR में शामिल कर लिया गया। वो क्या वाक़या? मसला ये है कि ख़बर देना तो सहाफ़ी का काम है, उसने ख़बर दी, वो ख़बर जुर्म बन गई ना उसके लिए। अब सहाफ़ी कोई पिस्तौल लेके तो नहीं फिर रहा है कि वो फायरिंग करता फिरेगा। उसने तो एक ख़बर दी थी कि ये हायर एजुकेशन के अंदर ये डॉक्टर आसिम की या किसी की वाइफ जो है वो बन रही है। अब उसके ऊपर उन्होंने उस सहाफ़ी के ऊपर खिलाफ FIR क्या नाम है सहाफ़ी? असलम शाह उसका नाम है। उसमें ये FIR काट दी, और वो बेचारा वर्कआउट के वो
भुगत रहा है, अब चक्कर लगा रहा है। ये कहाँ का अच्छा मसला ये है कि सहाफ़ी से आप किस तरह सोर्स पूछ सकते हैं? अच्छा वो ये नहीं मती, उसमें तो ये हुआ कि जो अभी कुछ देर पहले वो आया वो भी हुआ था, अपनी तफसील बता भी रहा था, उसको मुसलसल बुला रहे हैं, उसको शामिल तफ्तीश कर लिया। वो कह रहा था कि मुझे कई दिनों से घर पे फ़ोन आ रहे थे, बुला रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने, बारिशें हो रही थी यहाँ, फिर एक दिन उन्होंने सख्ती से कहा कि आपको आना ज़रूरी है। फिर उसको एक तरीके से एक नोटिस भेजा जो कि इसको आप वारंट कंसीडर करें उसको। फिर उस पर उसने वकील से वो किया, उसने शायद ज़मानत करवा ली। फिर वो ज़मानत लेके उधर थाने पहुंचा। थाने पहुंच पे उसने फिर बाकायदा ये बताया कि उसका टेलीफ़ोन ले लिया गया। टेलीफ़ोन अभी तक पिछले 7-8 दिन से उन्हीं के पास है उसमें और बाकायदा एक टीम बैठ के उसके सामने वो जो प्रेस क्लिपिंग हैं वो रखती हैं और वो कहती हैं कि हमें सोर्स बताओ। तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो क्या सूबाई हुकूमत सहाफ़ियों के साथ होने वाले इन वाक़यात के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए इसमें ये भी एक बहुत अहम बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बलूचिस्तान में भी है, और कोयटा प्रेस क्लब को जिस तरह का नोटिस मिला है कि जी आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कोई सेमिनार नहीं कर सकते डिप्टी कमिश्नर के एनओसी के बगैर। यहाँ इस साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो मारे गए हैं पिछले एक साल में। उसमें पाकिस्तान में भी और सिंध में भी उसमें। अच्छा, जो एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन सिंध गवर्नमेंट का और सिंध असेंबली का क्रेडिट था कि सबसे पहले यहाँ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो पहले रशीद रिजवी साहब थे मरहूम, उनके इंतकाल के बाद जस्टिस नज़र अकबर बने। अब जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने जस्टिस नज़र अकबर को डी नोटिफाई कर दिया उन्होंने। और मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी वो जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने जाने के आखिरी दिन बनाया था। तो मैंने कहा आखिरी दिन बनाया था तो इसमें इलीगल क्या है उसमें? लेकिन खैर आपने वो कर दिया तो अब किसी को, क्योंकि अब उसकी वजह क्या है कि जर्नलिस्टिक प्रोटेक्शन कमीशन नॉन फंक्शनल हो गया है और ये पीपल पार्टी यही चाहती है। यही पता है, अब मतलब खुद ही आपने सबसे बड़ा काम किया उसमें, और उसमें बहुत सी चीज़ें। अब जान मोहम्मद मेहर का 1 साल हो गया है, 14 महीने हो गए। ये भी कहा जाता है कि जी वो कच्चे के इलाके में है। फिर एक और जर्नलिस्ट का मारा गया। अभी जो ये काबिल इत्मीनान बात है कि अभी जो जर्नलिस्ट का इंतकाल हुआ उसके कातिल पकड़े गए हैं। नहीं, अभी जो नासिर गुरानी नहीं, अभी जो उसके बाद एक और जर्नलिस्ट मारा गया अपना गोटकी में। उसके कल मेरी एडिशनल आईजी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा उसके लोग पकड़ लिए गए। हम ये चाहते हैं, मोटिव क्या है इसका ये मैटर नहीं करता, चीज़ ये है कि पकड़ा जाए, अदालत में पेश किया जाए। नहीं होनी हाँ, चाहिए। ये बेसिकली हमारा। आसिम बशीर साहब, क्या लग रहा है जजेस भी शिकायतें कर रहे हैं, उन्हें धमकियां मिलती हैं, उनको हरास किया जाता है, जर्नलिस्ट भी शिकायतें कर रहे हैं, और सियासतदान तो पहले ही शिकायतें कर रहे हैं कि जी उनको लापता किया जाता है, उनके वर्कर्स को लापता किया जाता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके ख्याल में ये जो हम अदालतें खेलते हैं और मीडिया खेलते हैं, क्या ये एक आम जमहूरी अमल है या ये एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है? क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि पहले जो चीज़ें 70 साल तक पर्दों में रही हैं ना, अब वो लोगों के सामने बड़ी खुल के आ गई। और अब जो है ना ताकतवर हलके जो हैं, अब उनका पर्दा कोई नहीं बाकी रह गया। और अब जो उनको रेजिस्टेंस मिल रही है ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी बदनामी की वजह से मिल रही है। और ऐसे तमाम लोग जो समझते हैं कि ज़ोर आवर लोगों की बात नहीं माननी, वो उन्हें इनकार करते हैं। अब मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो भी जजेस रेजिस्ट करते रहे हैं, ये कोई मरबूत इनका रेजिस्टेंस नहीं थी, ये अपने लेवल पे थी। बाद में उन्होंने ख़त जब लिखा तो उस वक्त वो हाई कोर्ट की बात करूं, लेकिन जहाँ पे नहीं भी ख़त लिखा गया उन्होंने भी तायद की कि ये हथकंडे होते हैं और ये अब जजेस तंग आ चुके हैं इस चीज़ से। तो मेरा ख्याल है सिस्टम बदलने जा रहा है, और ताकत जो है वो जिस तरीके से ताकत को पहले मिसयूज़ किया जाता रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि लंबा अरसा इसको इस तरीके से किया जाएगा। अब इसमें हमारे लोगों का, जो भी इस मुल्क के हुक्मरान हैं, उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि उन्हें
اس نئی صورتحال کے اندر کس طریقے سے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے یا کم از کم اپنے آپ کو ود ان دی لائنز لانے کے لیے کسی نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے؟ ورنہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ہم بڑے ایک باقاعدہ طور پہ اب نازک موڑ پہ داخل ہو چکے ہیں۔ ویسے تو یہ موڑ پچھلے 76 سال سے اتنی بار مڑ چکا ہے کہ اب تو چکر آنے لگے ہیں ہمیں میرے خیال میں، اور یہ موڑ یوں ہی چلتا رہے گا۔ مگر مدر صاحب، یہ عمران خان جو ہیں، یہ جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی عدلیہ کو، سیاسی مخالفین کو اور میڈیا کو کرش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ بھی قانون سازی اپنے دور میں لانے کی بڑی کوشش کرتے رہے۔ تو اب کس سے امید لگائی جا سکتی ہے؟ سیاسی قوتوں میں سے، یا پھر کیا ہم اس سیاسی نظام اور جمہوری عمل سے کوئی امید لگا سکتے ہیں؟ کوئی امید کی کرن ہے ہمارے موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر؟ دیکھیے، امید کی کرن نوجوان ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اتنی گھٹن رہی ہے، اور ایک جن کو آپ نے بوتل میں بند کیا ہوا تھا، وہ بوتل جو ہے وہ جن باہر آ گیا ہے۔ اب اس میں خرابیاں بھی آئیں گی، خامیاں بھی آئیں گی، اور وقت کے ساتھ اس نے میچورڈ ہونا ہے، الٹیمیٹلی میچورڈ ہونا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریگولیشن کے نام پہ ریسٹرکشن کی جاتی ہے، ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے، ریگولیشنز نہیں آتی، ریسٹرکشن آتی ہے۔ اور یہ کون لگاتا ہے؟ حکومت لگاتی ہے، حکومت کے پیچھے جو ادارے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور اب تو بہت سیکرٹلی کی جاتی ہے۔ لاسٹ منٹ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کل اسمبلی میں قانون آنے والا ہے۔ یہاں سندھ اسمبلی میں ایک ایسا قانون لانے والے تھے، وہ اتفاق سے جو ہے کہ ہمیں پتہ چلا تو راتوں رات فون کیا کہ بھائی آپ کون سا قانون لا رہے ہیں، تو آپ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس واپس لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح یہ بک رجسٹریشن، کتابیں پڑھنے کا ویسے ہی ماحول نہیں ہے، آپ اس پہ بھی کتابوں پہ آپ پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، اس پہ سختیاں یہ کرنے حد جا تک رہے ہیں۔ عزت کا پنجاب میں جو قانون ہے، حد تک عزت کا قانون ہے۔ تو جو سوشل میڈیا، جو پاکستان کا جو 60% 65% نوجوان ہے، وہ سوشل میڈیا کو اپنے لیے ایک سیف گارڈ سمجھتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا کو اپنے لیے ایک ایکسپریشن کا ایک ایسا ویپن سمجھتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے وہ ہر طاقت سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ دیکھیے، آپ نے ابھی پی ایف یو جے کی بات کی، پی ایف یو جے وغیرہ، ان سب کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، ان سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، آج کی میڈیا ریئلٹیز کیا ہیں۔ میں آج بھی پرنٹ کے لیے لکھتا ہوں، اس لیے کہ آج بھی میں سیٹسفیکشن فیل کرتا ہوں لکھنے میں۔ اب تو پرنٹ میں لکھنے میں زیادہ محفوظ تصور کرتے ہوں گے۔ محفوظ تصور کرتے ہیں، لیکن آبجیکٹو دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ ایک پوزیشن لینا، اور پوزیشن ہمیشہ جرنلسٹ کو لینی چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی، اس کو مینٹین کر کے آپ کو پوزیشن لینی چاہیے۔ متی بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا کہ یہ عمران خان صاحب بھی اپنے وقت میں کمپرومائز رہے تو کیا ہوگا، یہ وہ دیکھیں، جو پبلک اویئرنیس ہے نا، جو لوگوں کے اندر ایک شعور آیا ہے، جو لوگوں کو نئی ڈائنامکس پتہ چلی ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی کتنی طاقت ہے، پاکستان میں طاقت اصل میں کہاں پہ ہے۔ اب جو لیڈر عوامی توقعات پہ پورا نہیں اتریں گے وہ ریپلیس ہو جائیں گے، لیکن عوامی شعور ریورس نہیں ہوگا۔ میں اس کی آپ کو چھوٹی سی تو مثال تب ہوں گے دیتا نا جب الیکشن ٹریبونل بنے گی، فارم 45 کی جانچ پڑتال ہوگی، کیسے ریپلیس کریں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ فیبرری 2012 ساری پی ٹی آئی ٹکٹ کے وعدے میں نون لیگ میں شامل ہونے پہ تیار تھی۔ مسلم لیگ نون صرف پنجاب میں نہیں، پشاور میں ضمنی الیکشن جیت رہی تھی۔ 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، میں 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہیں، 2012 بول گئے نا، 2022 کی بات کر رہا ہوں، نہیں 2022 میں نے کہا۔ اختیار ولی صاحب نے پشاور میں نون کے وہ اس پہ جیتے تھے نا۔ کیوں جیتے تھے؟ کہ میاں صاحب کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا سٹینڈ ٹھیک ہے،
اور میں نے دیکھا کہ جتنی تیزی کے ساتھ میاں صاحب نے صرف اپنا سٹینڈ چینج کیا اور جتنی تیزی سے لوگوں نے پنجاب میں اپنا ذہن تبدیل کیا، میں نے اپنی یہ جو چھوٹی سی صحافتی زندگی ہے اس میں سب سے بڑی چینج یہ دیکھی۔ میں بلیور ہوں اگر عمران خان صاحب بھی کوئی اس طرح کی 2 نمبری کریں گے، کیونکہ ان کے تو سارے کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، اقتدار بھی پہلی دفعہ ملا، پہلی دفعہ اپوزیشن کا رول بھی کر رہے ہیں، ایک دفعہ تو سب کا حق ہے۔ ہاں نہیں سنیں، میں کسی لیڈر کو نہ رعایتی نمبر دوں گا نہ اضافی نمبر دوں گا۔ ایسے تمام لیڈر جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بند کمروں میں ڈیل کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، وہ صرف خود کو بیوقوف بنائیں گے۔ لوگ تیار ہو چکے ہیں تبدیلی کے لیے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 بڑی وجوہات بتاتا ہوں۔ کشمیر میں آپ دیکھیں کہ کون سی لیڈرشپ تھی جس کے تحت لوگ نکلے، حکومت کو بات ماننی پڑی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مردان کے اندر جو کال تھی اس کے اندر لوگ عام آدمی نکلا، جس میں وہ جماعتیں بھی تھیں، صرف پی ٹی آئی نہیں تھی۔ اور آخری مثال جو سب سے بڑی مثال ہے، جماعت اسلامی کا ہر حلقے میں اب 5000 ووٹ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ جو تاجروں نے اس ہڑتال میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ ان تمام حالات سے مجبور ہو کے ڈالا ہے۔ جماعت اسلامی کی کال پہ کبھی اتنا میرے ہوش میں نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ کی کال کے اندر پورے پاکستان میں، دیہات میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ تبدیلی کے لیے تیار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ تو تیار ہیں، ان کی کوئی قیادت کرنے والا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے اب لیڈرز کی چوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پہ لانچ کرتے ہیں، ادروائز وہ ریپلیس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہرحال لوگ تو تبدیلی کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی قیادت کرنے والے سارے جیل میں۔ کیا کہتے ہیں جی آپ؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے وہ کیا ذکر عمران خان کا، انہوں نے اپنی حکومت میں بھی غلطیاں کی، وہ بھی آئے، مگر چونکہ ان کا پہلا ٹرم تھا، ان کو جو بتایا جا رہا تھا وہ اس کو کیچ کرتے رہے، مگر بعد میں وہ اپنے آپ کو، جس کو ان کو وہ کہہ دیا وہ ہو گئے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ مگر اس وقت اس میں نو ڈاؤٹ کہ اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے جیل کے اندر تو وہ یہی ہے، اور عوام اس کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ صحافیوں کے اندر جو نوجوان صحافی جو آ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان میں کوئی سیاسی شعور ہے؟ کیا ان میں کوئی جمہوریت کی رمق ہے؟ کیا وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، آزادی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کو اہمیت دیتے ہیں؟ نوجوان صحافیوں سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ اب تو ویسے صحافت بھی جس کو کہتے ہیں نا وہ سر بازار اب آ گئی ہے، اور ساری یہ شفٹ ہو رہی ہے، انفارمیشن کی جو مناپلی ہے روایتی صحافیوں کی، جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر صحافت کا؟ مگر دیکھیں، جہاں تک یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، صحافیوں میں بہت پوٹینشیل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ینگ صحافیوں میں ہے، مگر ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور نہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح کا ہمارے یہاں کنٹرول میڈیا ہے، نئے اب تو میڈیا اخبار اور ٹی وی تک محدود نہیں ہے، اب تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا نا، اب کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی اب بہت زیادہ کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی لائن ان کی وہ نہیں ہے، سیاسی اورینٹیشن نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ایک اس کے اوپر جائے کہ کیا کرنا ہے، ملک کے لیے کیا وہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ہم بھٹکتے جا رہے ہیں، مگر آئندہ کچھ سالوں کے اندر یہ بہتر ہو جائے گا۔ چلیں اس حوالے سے مظہر بات صاحب سے آخری پیغام لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو متی مجھے جو بہت صحافت جو ہے نا یہ بڑا ملنگوں کا کھیل ہے۔ صحافت آرام اور آسائش کا کھیل نہیں ہے۔ اب جو جرنلسٹ نظر آتے ہیں وہ مجھے، حالانکہ ان کے پاس تو اب ٹول آف انفارمیشن بے انتہا ہے، لیکن آپ اس ٹول آف انفارمیشن کو آپ کے پاس اگر میں کتاب رکھ بھی دوں تو آپ اس میں سے خبر کیسے نکالیں گے، یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اور اس کی آپ مثال لے لیں کہ آپ کے یہاں اتنا فلو آف انفارمیشن ہے، اس کے باوجود بھی خبریں نہیں آ رہی، کیونکہ جو تاریخ کے ساتھ رابطہ ایک صحافی کا ہوتا ہے وہ رابطے کٹتے جا رہے نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا پولیٹیکل آؤٹ لک بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں اسٹوڈنٹ یونینز کا کلچر ختم ہو گیا، وہاں پولیٹیکل کلچر ختم ہو گیا، تو وہ جو بریڈ نکل کر آ رہی ہے نا،
اس کے سامنے اس کا پولیٹیکل آؤٹ لک وہ نہیں ہے جو ہمیں ماضی میں نظر آتا تھا. اور اس کا مختصر ایک جملے میں اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ کافی عرصہ پہلے کی ایک بات ہے کہ ایک نوجوان جو تھا وہ احتجاج کر رہا تھا لاہور میں شاید، تو اس نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمیں پولیس ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں. تو میرے خیال میں ہمارے صحافیوں میں بھی جو ہمارے نوجوان صحافی ہیں شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پہ مشکلات آئیں گی تو پھر وہ صحافت کیسے کریں گے. تو ان کو یہ پتہ ہے، ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے اور تاریخ کے حوالے سے کہ جو جرنلسٹک اسٹرگل رہی ہے وہ اس میں دیکھیں کہ آپ اس میں جیل جس خوشی سے کاٹتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ جی گھر سے کھانا نہیں منگوانا، قیدی کا لباس پہننا ہے اور جیل کا کھانا کھانا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہو کہ جیل کیا ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، جس دن جس طرح ایم پی ایم این اے جس دن وہ بنتا ہے، سب سے پہلے اپنی گاڑی پر وہ ایم پی اور ایم این اے کی نمبر پلیٹ. جس دن میں جرنلسٹ اس پروفیشن میں داخل ہوتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل پہ پریس لکھ کے لگاتا ہوں اس میں. تو یہ جو اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں اپنے آپ کو، کیونکہ جرنلزم ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے، آپ پبلک کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. آج کا چیلنج کیا ہے؟ انفارمیشن، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. ان تین چیزوں کا اگر مجھے فرق پتہ چل جائے تو میں کوئی بھی خبر دوں. ابھی آڈیو ویڈیو لیکس کی بات ہو رہی تھی. بیسک جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ میں ایک ایسی چیز کو ڈیبیٹ کر رہا ہوں جس کی سورس کا مجھے نہیں پتہ کہ یہ خبر آئی کہاں سے ہے، یہ خبر لیک کس نے کی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. اس کے بغیر میں اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں، ڈیبیٹ کر رہا ہوں اور اس چیز پہ لکھ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے خود یہ کنونس نہیں ہوں میں کہ یار یہ خبر دی کس نے ہے، میرے رپورٹر نے دی ہے. لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آڈیو کوئی کلپ لیک ہوتا ہے یا ویڈیو، تو اس کو جب حکومت کے بڑے بڑے ادارے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، عدالتیں نہیں کوئی رائے دیتی، تو بیچارہ صحافی کیا کرے. سب سے بڑی بات تو اس کو آپ وی پی این کو دیکھ لیں نا. وی پی این بنیادی طور پہ تو ایک غیر قانونی چیز ہے نا، اور اس غیر قانونی چیز کو استعمال کون کر رہا ہے؟ اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کے تمام وزراء. تو آپ ایکس پر پابندی ہے لیکن آپ وی پی این کے ذریعے ایکس کو استعمال کر سکتے ہیں. مہاراج جی میں سمجھتا ہوں ہماری پوری جمہوریت ہی وی پی این پہ چل رہی ہے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. آج کراچی میں خصوصی طور پہ مظہر عباس صاحب نے ہمیں وقت دیا، ایوب جان سرہندی صاحب نے ہمیں وقت دیا، آصف بشیر چودھری نے وقت دیا. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.